अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ौजी अदालतों का मुकदमा और वज़ारत दिफ़ा के वकील का इदारे पर बेएतबारी का इजहार। फ़ाइल वापस मांग ली। मैं सवाल पूछूंगी चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। एक कर्नल और मेजर का बार बार जिक्र किया गया, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस का सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया। ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर आज का ये व्लॉग जो है वो मुश्तमिल होगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस व्लॉग का बाकायदा से आगाज़ करूं, मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो मुकदमा है वज़ारत दिफ़ा की और दीगर सूबों की और वफाकी हुकूमत की जो अपीलें हैं, उन पर 11वीं गालिबन कंटिन्यूसली समाअत थी। इस समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि जज एडवोकेट जो है वो हल्फ उठाता है कि वो गैर जानिबदारी को बरकरार रखेगा। जज एडवोकेट का लफ्ज़ जो है ये फ़ौजी अदालतों में जो जजेस बैठते हैं, ये उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। ये उनकी अपनी टर्म है, जैसे हर कानून की, हर इदारे की एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। तो ये उनकी एक अपनी टर्म है कि वो जज की बजाय जज एडवोकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184(3) का मुकदमा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जिधर चाहे ले जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन वाले 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपील सुन रही है, इसलिए ये उस फैसले से बाहर नहीं जा सकती। वकील ख्वाजा हारिस ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि मिलिट्री ट्रायल किस बेस पर चैलेंज हो सकता है, यानी किसी तो इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि अगर मजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मबनी ट्रायल हो, कार्रवाई हो या इख्तियार समात से तजावज़ हो, तो फिर ही इसको चैलेंज किया जा सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने मज़ीद कहा, क्या दीगर मुकदमात में जो है मुल्ज़म जो है वो अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, क्या यहाँ पर भी मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड माना जाता है या होता है? तो इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। 9 मई के जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एक मरतबा फिर वो सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा कि जनाब जब मैं चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था, तो बहुत सारे मुकदमात आते थे जो कि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ थे, तो उनमें हमें रिकॉर्ड भी फ़राहम किया जाता था, हमें दीगर जो थी तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी, फिर उनको देख कर हम फ़ैसला करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप 9 मई के मुकदमात से हट कर भी जो है वो मिसालें पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकील ख्वाजा हारिस को ये मशवरा दिया गया। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि गैर मुल्की जासूसों के अलावा आम शहरियों में सहाफ़ियों और मुल्ज़िम के रिश्तेदारों को रसाई दी जाती है। क्या यहाँ पर भी फ़ौजी अदालतों में जब ट्रायल हो तो वहाँ पर रसाई दी जाती है? तो इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि बिल्कुल ये कानून में तो ये लिखा गया है कि जनाब आम शहरियों को, सहाफ़ियों को रसाई होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के बायस जो है वो मुल्ज़मान तक या ट्रायल तक जो है वो इन सब को रसाई नहीं दी जाती, क्योंकि फ़ौजी अदालतों में ऐसा नहीं है कि हमेशा यही मुकदमा चलते हैं 9 मई के मुल्ज़मान के। बाद दफ़ा संगीन दहशत गर्दों के, बहुत बड़े बड़े मुल्ज़मान के, बहुत बड़े बड़े जो है दहशत गर्द हैं, उनके मुकदमा भी चलते हैं, गैर मुल्की जासूसों के भी चलते हैं, तो इसलिए ये रसाई नहीं दी जाती, लेकिन कानून में इसका जिक्र है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ये जो फ़ौजी अदालतें फ़ैसले कर रही हैं, इनका आम शहरियों पर क्या असर पड़ेगा। शायद जस्टिस मुसर्रत हलाली जो है वो अपनी इस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ये कहना चाह रही थी कि अगर फ़ौजी अदालतें जो आम शहरियों के फ़ैसले करेंगी तो फिर उसका तासुर कुछ अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन आजकल अच्छा, इसके बाद सोशल मीडिया पर बात हुई कि सोशल मीडिया में आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक बहुत अहम जो है वो ऑब्जर्वेशन दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेंड हो चुका है कि जनाब 2 लोग बैठकर 8 जजेस के फैसले को कहते हैं गलत है। अब इस आर्गूमेंट्स पर इस ऑब्जर्वेशन पर बहुत बहस हुई आज हम सहाफ़ियों में। सहाफ़ियों का कहना था कि जनाब ये उन्होंने जजेस के बारे में कहा है, 2 जजेस जनाब वो जस्टिस
جو ہے منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی. لیکن بعد میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، یہ ججز کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ 8 ججز کے فیصلے پر ابھی تک ججز نے تو کمنٹ نہیں کیا. بات ہو رہی ہے یہ ہمارے ان صحافی دوستوں کی جو آپ بھی سنتے ہوں گے کہ جناب 2 صحافی اکٹھے ہو جاتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، سارے صحافی بھائی ہیں، ان سے اختلاف ضرور ہے ہمیں ان کے نظریات سے، لیکن وہ صحافی 2 اکٹھے ہو جاتے ہیں. مثلا کل کا ہی آپ لے لیں کہ جناب انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کو جو تھا 13 جنوری اور 16 جنوری کے فیصلے کو ختم کیا، تو اس پر ایک صحافی یا 2 صحافی شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ان 8 ججز کو تو قانون کا ہی نہیں پتا، ان 8 ججز کو تو آئین کا نہیں پتا، ان 8 ججز نے فلاں آئین کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کر دی ہے، ان فلاں 8 ججز نے فلاں فیصلہ غلط دے دیا، ان فلاں ججز نے 8 ججز نے یہ جو آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں ان کو قانون کا کیا پتا، قانون کا تو ہمیں پتا ہے. تو یہ بات میں بھی اپنے ولاگز میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں بات کو سیاسی رنگ دینا جو ہے وہ بالکل الگ بات ہے، لیکن ہم صحافیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم صحافی کسی بھی بیانیے کو لے کر بنائیں یا ہم کسی بیانیے کو لے کر چلیں. یہ بات میں اپنے اکثر ولاگز میں کرتا رہا ہوں، اور اسی بیانیے کو لے کر بنانے کے حوالے سے ہی ابھی وہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، پھر اسی بیانیے کو لے کر چلنے کے حوالے سے ہی آج یہ آبزرویشن دی گئی کہ جناب ظاہری بات ہے بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ایسا آرڈر جاری کر دیں کہ جس پر فل کوڈ بن جائے اور فل کوڈ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لے لیں. اب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ جیسے تیسے دے دیا، لیکن اس فیصلے پر ہمیں بات کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے. اگر درست ہے تب بھی، اگر نہیں ہے تب بھی ہمیں اس کو آئین کے تناظر میں ہی دیکھنا ہے. لیکن ہمارے دوست جو ہے ماشاءاللہ سے میری طرح سادے سے لوگ ہوتے ہیں، قانون کا بھی شاید علم کچھ کم ہی ہوتا ہوگا، لیکن وہ شام کو بیٹھتے ہیں، کیمرہ آن کرتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جناب ان ججز کو قانون کا کیا پتہ، ان ججز کو آئین کا کیا پتہ، اور انہوں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ جو جج جو عمل کر رہا ہوتا ہے وہ ان کی سوچ سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ اس کی حمایت میں قصیدے پڑھتے ہیں. اگر اس کی سوچ سے اختلاف رکھتا ہے تو ان سے اختلاف میں جو ہے وہ ان کو عجیب سا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے کہ جناب یہ جج ہے، اس کی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ بس جناب ان ججز نے یہ کر دیا، ان ججز نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ بیٹھ کس طرح گئے، 26ویں آئینی ترمیم. او بھائی 26ویں آئینی ترمیم ملک کا قانون ہے یار، آپ کو اختلاف ہے آپ اپنا 26ویں آئینی ترمیم پر بات کرو نا، آپ ججز پر بات نہ کرو. جیسا بھی ہو، کیا یہ معاملہ درست ہوگا کہ کوئی جج جو ہے ملک میں قانون بنتے ساتھ ہی کہہ دے کہ جناب میں اس قانون کو نہیں مانتا، میں اس قانون کے خلاف کھڑا ہوں؟ نہیں مانتے تو آپ کے سامنے جب کیس آئے گا آپ اس کیس میں لکھیں، آپ کے اپنے عمل سے، آپ کو اپنے خطوط سے، آپ کو اپنے ایکٹ سے یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب میں اس قانون کو نہیں مانتا. جب تک وہ قانون ہے، ملک کا قانون ہے، آپ کو اس کو ماننا ہے. ہاں کوئی عدالت ہے، ہائی کورٹ ہی اس کے اوپر حکم امتناعی دے دے تو پھر آپ اس قانون سے دائیں بائیں ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ جو آبزرویشن تھی کہ جناب آج کل ہمارا ملک میں لوگ اتنے ٹریڈ ہو چکے ہیں کہ ہم 8 ججز فیصلہ کرتے ہیں اور 2 ججز جو ہے وہ شام کو بیٹھ کے 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، ان ججز کو آئین کا قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. جسٹس مسرت ہلالی نے بھی ایسی بھی آبزرویشن دی، انہوں نے کہا جناب میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، میں کوئی آبزرویشن دیتی ہوں تو شام کو کچھ لوگ بیٹھ کر کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کا تعلق جناب جو ہے وہ پی ٹی آئی نون لیگ سے ہے، سیاسی جماعت سے ہے. انہوں نے کہا میں کہتا ہوں نون لیگ سے ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ وہ اکثر خیبر پختونخوا کی حکومت سے سوال ایسے کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. آپ سوال کرنے سے آپ اس کا تعلق نون لیگ سے بنا دیں، کسی اور سیاسی جماعت سے بنا دیں. اب اس میں مزید جو تھی وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ خواجہ حارث نے جو تھا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے ایک ملزم کی فائل جو تھی وہ عدالت کے سامنے پیش کر دی اور کہا گیا کہ اس میں آج میں آپ کو طریقہ کار، تفصیل، گواہ، شواہد، سارا کچھ جو تھا وہ ایک مقدمے کا جو ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جناب میری عدالت سے درخواست ہے کہ جب آپ اس طریقہ کار کو، اس فائل کو پڑھ لیں تو پھر یہ فائل ہمیں واپس کر دیجیے گا، یعنی اس کو ریکارڈ کا ہم حصہ نہیں بنانا چاہتے.
تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی جو تھی انہوں نے مذاق میں کہہ لیں یا جو بھی سنجیدہ بات کہہ لیں، انہوں نے کہا جناب خواجہ صاحب وکیل صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری کہ آپ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی فائل دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر اس جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جناب جج ایڈوکیٹ لیفٹیننٹ کرنل ہے اس فائل کے مطابق۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ چارج جو ہے وہ بریگیڈیئر نے فریم کیا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ یہاں لکھا ہے کہ کمانڈنگ آفیسر کی ہدایت پر ملزم کو لایا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ میجر فواد علی ہے۔ اب پھر اس کے علاوہ کرنل عمار کا بھی کوئی ذکر ہوا۔ یہ محمد عمران محبوب تھے جنہیں 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، یہ ان کی فائل تھی۔ اچھا، اب خواجہ حارث نے کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے ملزم سے فائل پڑھ کے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب سب سے پہلے ملزم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس جرم کا اعتراف کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھیں جسٹس عائشہ ملک کی جو ججمنٹ تھی نا، وہ جو انہوں نے فوجی عدالتوں کے فیصلے میں تھی، وہ ساری کی ساری فیئر ٹرائل سے متعلق تھی۔ وکیل لطیف کھوسا نے یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جناب اگر ملٹری ٹرائل اتنا اچھا ہے تو پھر سارے مقدمات وہاں پر بھیج دیں۔ جسٹس مندوخیل نے تاہم بینچ اس پر خاموش رہا، بلکہ جسٹس امین الدین خان کی جانب سے کہا گیا کہ جناب آپ خاموش بیٹھیں، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ کو بھی سنیں گے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا سوال یہ ہے کہ کس قسم کے لوگ فیصلے کرتے ہیں، طریقہ کار دیکھ کر جو ہے وہ ہی بتایا جا سکتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلے درست ہیں تو ان فیصلوں کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اگر آپ ان فیصلوں کو پبلک کر دیں اور ان فیصلوں کو پبلک کرنے کے بعد جو ہے وہ عوام بتائے گی کہ جناب یہ ملزم اچھا تھا یا برا تھا، عوام کو پتہ چل سکے گا کہ اس ملزم نے کیا کیا تھا اور اس کو کیا سزا سنائی گئی، پھر عوام جو ہے ان فیصلوں کو سراہے گی۔ اب پھر اس کے بعد وکیل خواجہ حارث نے مزید دلائل دیے، لیکن پھر جسٹس مندوخیل نے ایک آبزرویشن دی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے یہ جو مقدمات جن کا آپ ٹرائل کا ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان مقدمات کی اپیلیں کل کو ہائی کورٹ میں جائیں گی، پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئیں گی، ہو سکتا ہے ہمیں سننی پڑے، تو ہمیں بہتر رہے ہے کہ ہم یہ ریکارڈ بغیر دیکھے یا جتنا ہم نے دیکھ لیا ہے اس کو واپس کر دیں، کیونکہ ججز آپ اس کے ریکارڈ کے اوپر کمنٹ کرنا شروع ہو گئے۔ بہرحال اس کے بعد 7 میں سے 5 ججز نے ریکارڈ واپس کر دیا۔ 2 جج صاحبان جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ نہیں جناب ہم اس ریکارڈ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ ریکارڈ واپس کریں گے۔ انہوں نے پڑھنے کے بعد ریکارڈ واپس کر دیا اور سوال جواب پھر اس کے اوپر نہیں کیے۔ اب جسٹس مندوخیل جو تھے وہ اس کے بعد انہوں نے آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں کسی کرنل کی ذات پر اعتراض نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ میں نے ایف آئی آر دیکھی ہے کہ اس کے تمام سیکشنز کے تحت اس میں تو جناب جتنے بھی سیکشنز لگے ہیں وہ پی پی سی پاکستان پینل کوڈ کے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس پر اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک گواہ بھی ہے جو پیش کیا ہے، میں نے اس گواہ کا پڑھا، وہ تو چشمہ دید گواہ بھی نہیں ہے، مطلب انہوں نے ٹرائل کے اوپر سوال اٹھائے۔ تو اس پر جو ساتھی جج صاحبان تھے جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جج صاحبہ یہ چیز جو ہے نا یہ ٹرائل کو متاثر کرے گی، ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپیلوں کو متاثر کرے گی۔ تو اس پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، انہوں نے انکار کر دیا، صاف چٹے منہ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی جو سوال میرے ذہن میں آئے گا میں پوچھوں گی، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ٹرائل کا ایشو ہے، میں سوال پوچھوں گی جو میرے ذہن میں آئے گا۔ ساتھی ججز کو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فوجی عدالت کے جج کو جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جناب جو فوجی عدالت کا جج ہے اس کو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے، جس پر ہم جو ججز ہیں ہم تو حلف لیتے ہیں، لیکن ان ججز کا کیا تو اس پر بغیر شواہد ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ عدلیہ کی جو ہے عدلیہ کو جو تحفظ دیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی اس کی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس کی جاب کی سیکیورٹی ہے، اس کو فائنینشیل آزادی ہے، یہ ساری چیزیں جج کو آزاد کرتی ہیں، لیکن فوجی عدالت کا جو جج ہے وہ یوں آزاد نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا اگر آپ فوجی عدالتوں کے فیصلے اتنے مارکۃ الآراء فیصلے ہیں تو ان کو پبلک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو ایکسپوز ہو جائیں جو ملزمان ہیں۔ پھر اس کے بعد جسٹس مندوخیل نے مزید کہا کہ جناب پارلیمنٹیرینز کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہماری طرح، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے قانون سازی کے حوالے سے، تو ہم صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پارلیمنٹیرین سے اس قانون کو بناتے ہوئے کوئی سکم تو نہیں رہ گیا، کوئی غلط بات تو نہیں ہوگی۔ تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دیکھیں آئین کے تناظر میں جو ہے وہ قوانین کو دیکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس محمد علی مظہر نے مزید کہا
کہ جو بھی ایکٹس ہوں گے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی ملزمان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جسٹس مندوخیل صاحب نے سوال کیا کہ جناب اگر کوئی سڑک بن رہی ہے جو کہ فوجی عدالتوں فوجی علاقے کی طرف جا رہی ہے یا فوجی کسی بلڈنگ کی طرف جا رہی ہے اور کوئی شخص اس سڑک کو بنانے سے روکتا ہے، اس کو جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس پر مقدمہ کہاں چلے گا؟ تو اس پر جو تھا وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سر پھر ممنوع علاقے کا بھی ہمارے ملک میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جناب یہ علاقہ ممنوع ہے، یہاں کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس پر جو وکیل صاحب تھے خواجہ حارث صاحب، انہوں نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ بیٹھ جائیں یا پھر آپ آرگومنٹس کر دیں، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ویسے وکیل خواجہ حارث صاحب اس طرح لوز ٹیمپر ہوتے نہیں ہیں، لیکن آج بہرحال شاید وہ ججز کے سوالوں کی وجہ سے اتنے جو تھے اگریسو تھے کہ انہوں نے وہ غصہ سارا وکیل سلمان اکرم راجہ پہ نکال دیا۔ پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ جناب پھر اس کے بعد عدالت نے اس مقدمے کی مزید سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ساتھ ہی وزارت دفاع کے جو وکیل خواجہ حارث تھے، ان کے دلائل جو تھے اڈاپٹ کرنے کے حوالے سے وکیل سکندر بشیر محمد تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان کے پھر خیبر پختونخوا سے شمائل بٹ تھے، شہدا فاؤنڈیشن کے وکیل، انہوں نے بھی دلائل اپنا لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ہم ان کے دلائل اپنا لیں گے، اور وکیل خواجہ حارث نے بھی کہا کہ میں اپنے دلائل کل 11:30 بجے تک مکمل کر لوں گا۔ جس کے بعد عدالت نے ہدایت کی کہ جو دیگر فریقین کے وکلا ہیں، خاص طور پہ جو بار ایسوسیشنز نے فوجی عدالتوں کے کو چیلنج کر رکھا ہے، یا وہ جو فریق ہیں وہ بھی اپنی کل تیاری کر کے ہیں، پھر ہم ان کو سنیں گے۔ اس کے بعد عدالت نے مزید مقدمے کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔